अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बताइए आप सबको नॉवल कैसा लग रहा है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वॉइस से कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं इसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप सब ने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है। चलिए अब एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शहरयार और ईशा में अजीब सी दूरी आ गई थी, जिसकी समझ दोनों को ही नहीं आ रही थी कि वो चाहते क्या हैं। कुछ देर पहले शहरयार घर आया था और आते ही ईशा को चाय लाने का कहते ऊपर अपने कमरे में आ गया। ईशा चाय लेकर ऊपर आई तो शहरयार पर नजर पड़ते ही चीखते हुए इसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ, आपको चोट कैसे लग गई। कंधे पर से बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी और खून की चंद बूंदें इस पर नुमायां हो रही थी। कुछ नहीं हुआ ईशा, मामूली सी चोट है। शहरयार ने इसे मुतमईन करना चाहा, जो कि लम्हे में इसे देखते आंखों में नमी लाए इसकी पट्टी का जायजा लेते इसे पूछ रही थी, आपने किसी से झगड़ा किया है। आखिर कैसे लग गई आपको चोट। बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तुम फिक्र मत करो, जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना ज्यादा खून निकला है और आप कह रहे हैं कि छोटी सी चोट है। ईशा ने पास पड़ी इसकी खून से भरी शर्ट देखी और फिर बोली, ध्यान कहाँ था आपका, कैसे हो गया एक्सीडेंट। आपको बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाता तो रोते हुए भी इसके सीने से लगी थी, तो क्या तुम्हारी जान छूट जाती ना मुझसे। शहरयार ने इसकी कमर सहलाते कहा। क्या मतलब है जान छूट जाती। ईशा ने गुस्से से इससे दूर होते इसे घूरा और फिर बोली, सीधा ही कह दें कि आपको मुझसे जान छुड़ानी है। ये सब कहने या करने की क्या जरूरत है। मुझे यूं ही कमरे से निकाल दें। वैसे भी मेरी आपकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं। आंसुओं से तर चेहरा लिए अब वो बाकायदा हिचकियां भरते शहरयार से कह रही थी। इसके अल्फाज पर शहरयार के माथे पर बल पड़ा। इसे बाजू से पकड़ के अपने करीब करते हुए गुस्से से बोला, अगर तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है तो पिछले 8 महीनों से तुम मेरे कमरे में मौजूद क्या कर रही हो। सुनहरी आंखें ग्रे आंखों में गड़ी हुई थीं कि ईशा नजर झुका गई। बोलो, जवाब दो मुझे। शहरयार गुस्से से कुछ ऊंची आवाज में बोला, आप ही ने कहा था आप मुझे कमरे से निकाल देंगे जब मैंने आपसे पैसे मांगे। वो रोते हुए अटक अटक कर कह रही थी और शहरयार हमेशा की तरह इसके बेफजूल रोने पर शदीद बेजार हुआ और इसे छोड़ता अपने बालों में हाथ फेरते गुस्से को कम करने की कोशिश करते बोला, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था बेवकूफ लड़की। अपना कमरा तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ, अपना बेड तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, बस एक पैसे नहीं दे सकता ना तुम्हें। मुझे क्या पता था तुम बाहर जाने वाली हो। बड़ा तुम मुझे बता कर गई थी कि मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। बेवकूफों वाले काम तुम खुद करती हो, फिर खामखा कर रोना धोना मचाती हो मेरे सर पर। अब आप मुझे बेवकूफ कह रहे हैं। बाकी हर बात को इग्नोर करते ईशा ने हिचकियां भरते उसे देखते कहा, तो जो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत दिमाग दिमाग है ना, इसे संभाल के रखा करो। बेफजूल चिल्लाने की कोशिश मत किया करो, समझी। नहीं, मैं नहीं हूँ बेवकूफ, लेकिन आप गंदे हो गए हैं। आप भी सबकी तरह अब मुझे डांटते हैं, बेवकूफ कहते हैं और मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते। और आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और क्या। इसके शिकवों पर शहरयार का गुस्सा गायब हुआ। लब अपने आप मुस्कुराहट में ढले के मजीद पूछा, और अब तो बटरफ्लाई भी नहीं कहते। एक और शिकवा आया। शहरयार की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई और इसकी तरफ बढ़ते एक हाथ बढ़ाकर इसे वापस अपने सीने से लगाते बोला, शिकवे तुम सारी बीवियों की तरह कर रही हो और फिर कहती हो तुम्हारी अहमियत नहीं है। कहते शहरयार ने इसका सर चूमा। कुछ लम्हे इसके सीने से लगे। ईशा यूं ही रोती रही। बहुत दिनों बाद इसकी बाहों का हिसार नसीब हुआ था, लेकिन फिर इससे दूर होते बोली, आपको चोट लगी है, आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये वाली तो ठंडी हो गई। कि शहरयार ने इसकी चहकती हुई आवाज पर मुस्कुराते हुए ओके कहा और बोला, बाहर किसी को मत बताना कि मुझे चोट लगी है, खामखा सब परेशान हो जाएंगे। जिस पर ईशा सर हिलाती कमरे से निकल गई। बेड पर लेटते शहरयार को खुद भी अपने बाजू में दर्द महसूस हुआ। ईशा ने इसे चाय के साथ मेडिसिन भी दी, जिसे खाते रेस्ट करने के लिए वो सुकून से सो गया। शहरयार की आंख सुबह बहुत देर से खुली। फ्रेश होने के बाद इसने मुलाजमा को नाश्ते का ऑर्डर दिया तो कुछ ही देर में ईशा खाने की ट्रे सजाए कमरे में आई। अब कैसी तबीयत है आपकी। शहरयार को वॉशरूम से निकलता देखकर ईशा ने पूछा। ठीक है बटरफ्लाई, बस मामूली सी चोट है, तुमने तो बेकार ही हवा बनाया हुआ है। अब इतने भी मामूली नहीं है। और दूसरा, आज आप बाहर मत जाइएगा, बहुत सर्दी है, आपका जख्म अकड़ जाएगा। शहरयार का फेंका टॉवल बेड से उठाते ईशा ने इसे देखते कहा तो शहरयार मुस्कुराया इसकी फिक्र पर। अच्छा, तो फिर मैं सारा दिन घर क्या करूंगा। नाश्ता करते ईशा को कमरे की चीजें समेटता देखकर इसने सवाल किया, कोई मूवी देख लीजिएगा। ईशा ने
سہولت سے مشورہ دیا کہ شہریار بولا مجھے اکیلے مووی دیکھنے میں مزہ نہیں آتا اور تم میرے ساتھ مووی دیکھتی نہیں ہو۔ شرارت سے کہتے اس نے نوالا منہ میں ڈالتے اسے چھیڑا، تو آپ اچھی موویز دیکھا کریں۔ کوئی سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ شہریار سے نظریں ملائے بغیر اس نے کپڑے نکالتے بولی، یا پھر اپنے فرینڈز کو کال کر لیں۔ عشاء نے ایک اور مشورہ دیا، ارے ہاں، فرینڈز کو کال کرنے سے یاد آیا، آج تمہاری رامین آپی کا برتھ ڈے ہے، اسے وش کر دوں ورنہ ناراض ہو کے بیٹھی ہوگی۔ کیا سچ میں؟ مڑ کے شہریار کو دیکھتے بولی، آج رامین آپی کا برتھ ڈے ہے، مطلب آپ کا بھی برتھ ڈے ہے۔ شہریار کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور بولا، ہاں کہہ سکتے ہیں۔ ہاں کہہ سکتے ہیں کا کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ کا بھی برتھ ڈے ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، عشاء نے پرجوش ہوتے کہا تو شہریار بولا تھینکس، لیکن بٹر فلائی ہسبینڈ کو کوئی ایسی برتھ ڈے وش کرتا ہے کیا؟ جبکہ عشاء نے برتن اٹھاتے اسے دیکھا اور بولی، تو اور کیسے کرتے ہیں؟ جیسے بھی کرتے ہیں لیکن ایسے تو نہیں کرتے۔ شہریار نے منہ بناتے کہا، اچھا۔ عشاء نے کچھ پریشان ہوتے اسے دیکھا اور پھر بولی، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے لے آؤ، کہتے شہریار اسے پریشان کرتے واپس سکون سے لیٹا۔ دارم ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دارم نے مسکراتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا اور بولا، من تم یہ سوال مجھ سے 2 گھنٹوں میں 200 دفعہ کر چکی ہو، تھوڑا سا صبر نہیں ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں سرپرائز ہے تو سرپرائز رہنے دو نا۔ نہیں میرے سے نہیں ہوتا صبر، تم مجھے بتاؤ، ابھی رامین نے بضد ہوتے پوچھا، جبکہ دارم اسے فل اگنور کرتے اس کی گود میں بیٹھی جنت کو دیکھتے بولا، دیکھا آپ آپ کی مما میں بالکل بھی صبر نہیں ہے۔ اس کے بلانے پر جنت نے اپنے 4 دانتوں کی بھرپور نمائش کی۔ جنت بابا کو بتاؤ کہ اگر وہ مما کو نہیں بتائیں گے نا تو وہ ناراض ہو جائیں گی، اور برتھ ڈے والے دن کسی کو ناراض کرنا بہت غلط بات ہوتی ہے۔ دارم نے گاڑی روکتے مسکراتے ہوئے رامین کو دیکھا اور بولا، اترو میری بے صبری بیوی۔ جنت کو دارم کو پکڑاتے رامین فوراً گاڑی سے اتری۔ دارم جی کیا جہاں تو کچھ بھی نہیں ہے؟ رامین نے برا سا منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا۔ دارم نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور آگے کی طرف بڑھا۔ واؤ سمندر! رامین کی آنکھوں میں چمک آئی، یہ بہت خوبصورت ہے دارم۔ رامین نے اس کا بازو پکڑتے کہا کہ اتنے میں ایک بوٹ آ کر اس کے پاس رکی۔ دارم نے آگے بڑھتے بوٹ سے نکلتے آدمی سے بات کی اور پھر سنبھل کر بوٹ میں قدم رکھا اور اپنی ہتھیلی رامین کے سامنے پھیلائی۔ رامین نے مسکراتے ہوئے دارم کا ہاتھ تھاما اور بوٹ میں داخل ہوئی۔ دارم یہ سب کیا ہے؟ آگے بڑھتے چھوٹے چھوٹے قدم لیتے اس نے پیچھے مڑ کے دارم کو دیکھا، تمہارا برتھ ڈے گفٹ۔ دارم بھی مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ وہاں صرف دارم، رامین اور جنت موجود تھے۔ بوٹ بوٹ میں ہر طرف پھول ہی پھول تھے، اس کے بیچ میں ایک ٹیبل اور 3 چیئرز تھیں اور ان پر کیک پڑا ہوا تھا۔ تھوڑا سا آگے ایک طرف خیمہ سا بنا ہوا تھا جسے پھولوں اور لائٹوں سے سجایا گیا تھا اور گدے پر بھی پھول بکھرے ہوئے تھے اور پاس ہی کھانے پینے کا کچھ سامان تھا۔ چاند کی روشنی سمندر پر پڑتے اللہ کی خوبصورتی کو بیان کر رہی تھی۔ ہر چیز ستاروں کی چھاؤں میں محسوس ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا جسم کو سکون دے رہی تھی۔ رامین ستائشی نظروں سے اس منظر کو سراہ رہی تھی کہ جنت نے خوش ہوتے تالیاں بجائیں۔ رامین اور دارم نے ایک ساتھ مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو دارم کی گود سے نکلنے کو مچل رہی تھی اور نیچے نیچے کہتے زمین پر چلنا چاہتی تھی۔ دارم نے خاص طور پر بوٹ کو ہر طرف سے کور کرایا تھا کیونکہ وہ جنت کی شیطانیوں سے خوب اچھے سے جانتا تھا۔ دارم نے اسے جو ہی زمین پر رکھا تو وہ خوشی سے چیختے تالیاں بجاتے وہاں گھومنے بھاگنے لگی۔ دارم مسکرایا کہ رامین بھی اس کی خوشیاں دیکھ کر بولی، اسے پاؤں نہیں پر مل گئے ہیں، کیونکہ اب جنت بہت صفائی سے چلتی تھی بلکہ بھاگتی تھی یا کہہ لو اڑتی تھی۔ دارم بھی ہنس دیا، تو کیسا لگا میرا گفٹ؟ رامین کی طرف بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کرتے دارم بولا تھا تو رامین مسکرائی اور بولی، تھینک یو، ویسے میں نے تعریف کرنے کو نہیں کہا، شکریہ ادا کرنے کو نہیں۔ دارم نے منہ بناتے کہا تو رامین ہنسی اور بولی، اب کیک کاٹنے پہلے پھر تعریف کرتے ہیں۔ وہ دونوں ٹیبل کے قریب آئے اور رامین نے جنت کو آواز دی جو گھومتے پھرتے ہاتھوں میں پھول پکڑے ان کے پاس آ گئی، آؤ بیبی کیک کاٹیں۔ رامین نے اسے اٹھاتے ٹیبل پر رکھا اور دارم کو دیکھتے بولی، دارم جنت کا برتھ ڈے بھی ہم اسی طرح سیلیبریٹ کریں گے۔ کہ دارم کی مسکراہٹ سمٹی اور بولا، جنت کا فرسٹ برتھ ڈے گزر گیا ہے من، کیا کب تم نے مجھے بتایا نہیں؟ رامین نے اسے گھورا، بس کچھ دن پہلے، قریب 1 ہفتہ۔ دارم نے جنت کے معصوم سے چہرے پر نظر ڈالتے کہا، لیکن کیوں دارم؟ ہمیں اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا،
آخر ہماری بیٹی کا فرسٹ برتھ ڈے تھا، بس یوں ہی میرا دل نہیں کیا۔ دارم نے جیسے بہانہ بنایا، دارم تم نے اچھا نہیں کیا، دراب لالا اور عروج بھابی کی ڈیتھ کی وجہ سے تم نے ان کی بیٹی کا فرسٹ برتھ ڈے تک سیلیبریٹ نہیں کیا، اگر وہ ہوتے تو ایسا کبھی نہیں کرتے۔ رامین کی آنکھوں میں نمی چمکی کہ دارم نے ایک لمبی سانس بھری اور بولا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ضرور سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ کچھ اداسی سے مسکرایا اور پھر بولا، چلو اب کیک کاٹو۔ ہاں انشاءاللہ، رامین نے مسکراتے ہوئے جنت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دارم کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ پر رکھتے ان تینوں نے کیک کاٹا۔ دارم نے کیک کا چھوٹا سا پیس اٹھاتے رامین کو کھلایا اور رامین نے دارم کو۔ رامین نے جیسے ہی جنت کو کیک کھلانے کے لیے منہ اس کی طرف کیا تو جنت خود ہی کیک کھانے میں مصروف تھی۔ دارم اور رامین اسے دیکھ کر یکدم ہنسے۔ رامین نے اسے کیک لینا چاہا کہ جنت نے شور مچا دیا تو رامین نے فوراً اسے واپس کر دیا، یعنی وہ کیک خود ہی کھائے گی، اسے کسی کے کھلانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ قدم چلتے وہ دونوں بوٹ کے کنارے آئے تو رامین ہوا سے اٹھتے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے دارم کو دیکھتے بولی، یہ میری زندگی کا سب سے بیسٹ برتھ ڈے ہے، ہر برتھ ڈے ایسا ہی بیسٹ ہوگا، اور خاص کر یہ ویک تو کیونکہ یہ ہفتہ دارم اسے آئرلینڈ گھمانے والا تھا، اس کے بعد انہیں ایک ماہ کے لیے پاکستان جانا تھا۔ دارم نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے قریب کیا اور بولا، آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی؟ رامین کھلکھلائی اور بولی، آپ نے مجھے اتنا اچھا گفٹ دیا ہے، اتنا تو میں کر سکتی ہوں۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ دارم ڈانس کا صرف اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ رامین کو پسند ہے۔ میوزک آن کرتے دارم نے رامین کو کمر سے پکڑتے اپنے قریب کیا۔ رامین نے ایک ہاتھ دارم کے ہاتھ میں دیا اور دوسرا اس کے سینے پر رکھا۔ آہستہ آہستہ سٹیپ لیتے دونوں کو ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اور گانے کے بولوں نے ماحول کو اور بھی فسوں خیز بنا دیا تھا۔ تیری کالی آنکھیں میرے خواب کا ہے دریا، میں اتر کے ان میں کھو گئی ہے یہی ارادہ، تجھے چاہوں خود سے زیادہ، دل سے ہے یہ وعدہ، میں ہوں ساتھ تیرے۔ گانے کے چند بولوں کے ساتھ رامین خود بھی گنگنائی کیونکہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ الفاظ اس کے لیے ہوں۔ اس کا ساتھ دیتے دارم سے گھماتے اگلے بول خود بھی گنگنائے، آسماں ستاروں سے چھلکنے لگا، چاند سا تو جو مجھ میں چمکنے لگا، رہوں تیرے یوں پاس میں، بنوں تیرا احساس میں، یار جی لوں تیری ہر سانس میں، شام ساتھ تو ڈھلتا تو صبح سا ہے نکلتا، تیرے سائے میں چلتا میں ہوں ساتھ تیرے، میں ہوں ساتھ تیرے۔ رامین کی آنکھیں بے اختیار نم ہونے لگی تھیں، دارم کے الفاظ کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی محبت کی گواہی دے رہی تھیں کہ دارم نے باری باری ان سنہری آنکھوں کو چوما اور اپنے ساتھ لگاتے گانا مکمل کیا، تجھے چاہوں خود سے زیادہ ہے یہی ارادہ، دل سے ہے یہ وعدہ، میں ہوں ساتھ تیرے۔ اور پھر رامین کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولا، من تمہیں بس جنت کی طرح رونے کا موقع چاہیے۔ رامین اسے دیکھتے نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ جنت نے شور مچاتے ماما بابا پکارتے ان دونوں کا دھیان اپنی طرف دلایا، اور وہ بھی وہاں موجود ہے۔ رامین اور دارم نے ایک ساتھ اسے دیکھا جو کہ کھانے سے زیادہ اس کی مالش خود پر کر چکی تھی کہ رامین دارم کو دیکھتے بولی، ویسے دارم تمہاری شادی کے 3-4 سال بعد بچے چاہیے تھے۔ دارم ہنسا اور بولا، لیکن تمہیں تو جلدی چاہیے تھے نا، وہ بھی 3-4، اب کیا ہوا؟ نہیں بابا جی، ایک ہی ٹھیک ہے۔ دارم کے کندھے پر سر ٹکائے اس نے جنت کو دیکھتے ہاتھ کھڑے کیے تھے جو ٹیبل پر بیٹھے جی بھر کے کیک کھا چکی یا خود پر لگا چکی تھی، اور اب رامین کی طرف ہاتھ کیے سے اٹھانے کا کہہ رہی تھی، یعنی کھانا پینا ہو گیا، اب مجھے صاف ستھرا کر دیں تاکہ میں مزید شیطانیاں کر سکوں۔ رامین اور جنت کے انداز پر دارم کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ رامین نے دارم کو دیکھا اور اسے گھورتے بولی، مت ہنسو دارم، اور جنت کی طرف بڑھی جو اب بھی ہاتھ اٹھائے اسے ماما ماما کہتے پکار رہی تھی۔ دارم، میں اسے چینج کروا دوں، کہتے وہ بوٹ میں بنے چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھی جہاں اس نے اپنے بیگ میں ایک ایک سوٹ احتیاطاً رکھا تھا، اور جنت کے تو 2-3 سوٹ وہ ہر جگہ لے کے جاتی تھی، باقی لیکیج دارم آلریڈی ہوٹل بھیج چکا تھا۔ دارم باہر لیٹا موسم کو انجوائے کر رہا تھا کہ جنت اپنا فیڈر ہاتھ میں پکڑے اس کے پاس آئی تو دارم نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے پاس لٹایا اور خوب مستیاں کی اس کے ساتھ، جس میں جنت کی چیخیں اور کھلکھلانے کی آواز صاف واضح تھی۔
کچھ دیر بعد جنت تھکے ہوئے انداز میں دارم کے سینے پر سر رکھے اب اپنا فیڈر پی رہی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کے سادہ سی شلوار کرتے میں ہم رنگ دوپٹہ لیے رامین باہر آئی۔ اسے آتا دیکھ کر دارم مسکرایا اور بولا، کیا من تم نے کپڑے بدل لیے؟ ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ کیا فائدہ دیکھنے کا، تعریف تو تم نے میری صبح سے کی نہیں، رامین نے منہ بناتے کہا اور سوئی ہوئی جنت کو دارم کے سینے سے اٹھاتے اچھے سے کمبل اڑاتے لٹایا۔ کیا تعریف کیا کروں یار میں تمہاری، دارم نے نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالتے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ ہاں بس اب تم میری تعریف کرنے سے بھی جان چھڑا لو، رامین نے اس کے سینے پر سر رکھتے شکوہ کیا کہ دارم نے مسکراتے ہوئے اس کا سر چومتے کہا، ویسے آج تم نے میرا دیا ہوا پینڈنٹ پہنا، مجھے بہت اچھا لگا۔ چلو شکر ہے تمہاری نظر تو پڑی، رامین نے اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائے کہا تو دارم ہنستے ہوئے بولا، میری نظریں تو ہر وقت تم پر رہتی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ پھر تم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہاں تو ان نظروں سے مت دیکھا کرو، رامین کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تھے۔ اچھا تو پھر کیسے دیکھا کروں، دارم نے اس پر جھکتے سرگوشی میں کہتے اس کے کان کی لو پر لب رکھے تھے۔ رامین نے خود کو مزید دارم کے سینے میں چھپایا تھا۔ دارم نے مسکراتے ہی اسے خود میں سمیٹتے کہا، میری زندگی کا اکلوتا عشق ہو تم من۔ رامین نے چپکے سے دارم کے سینے پر ہونٹ رکھے جنہیں محسوس کرتے دارم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی اور بولا، چوری چوری پیار کرنا چھوڑ دو من۔ رامین نے شرماتے ہوئے اس کے بازو پر چپت لگائی اور بولی، تم میرا چوری چوری والا پیار بھی پکڑ لیتے ہو؟ کہ دارم ہنس دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے عشق میں مبتلا تھے اور یہ لمحات انہیں قسمت سے نصیب ہوئے تھے۔ سر اس بوسم نے کسی بھی آس پاس والے ہاسپٹل سے کوئی پٹی نہیں کروائی، ہم تقریباً سب سے ہی پتہ کروا چکے ہیں، انسپکٹر ولید کے ساتھی نے اسے اطلاع دیتے کہا۔ انسپکٹر ولید نے اپنا سر پکڑا، وہ چکرا کر رہ گیا تھا اس باس ایم کو پکڑتے ہوئے۔ اس دن گولی اس کے کندھے پر نہیں ٹانگ پر مارنی چاہیے تھی، وہ ڈیٹ گولی لگنے کے باوجود بھی بھاگ گیا۔ انسپکٹر ولید کو تو اس بات کا دکھ ہی کھائے جا رہا تھا کہ ایک دفعہ پھر اسے چکمہ دے کر باس ایم فرار ہو گیا، اوپر سے اسے آج کمشنر کے پاس جانا تھا اور ایک دفعہ پھر اس کی لان تان سننی تھی۔ کل وہ اچھا خاصا باس ایم اور اس کی ٹیم کو پکڑ چکا تھا، لیکن عین وقت پر انہوں نے وہاں پوائزن گیس چھوڑ دی جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بری طرح سے بند ہو گئیں اور خود وہ سب چشمہ لگاتے وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس کے باوجود انسپکٹر ولید باس ایم پر گولی چلا چکا تھا جس کا وہ اثر نہ لیتے وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔